हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, जैसे कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो कशीदगी फैली हुई है, इसकी वजह से तमाम पाकिस्तानी यकजा हैं कि कौमी सलामती के लिए मिलकर मुकाबला करें। पर बात करते हैं 2.5 हफ्ते से मुसलसल कुछ मुजाहिरीन मुल्क में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। उनके खिलाफ गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया गया है, ऑपरेशन किया गया है। वो आखिर क्यों किया गया है ये जानेंगे, लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे। जब बात करते हैं मशहूर टिकटॉकर रजब भट्ट की, ये तो हम सब जानते हैं कि वो लंदन पहुंच गए हैं, लेकिन इसके आगे कुछ खबरें जो है वो गर्दिश कर रही है कि शायद वो अपनी फैमिली को बुला रहे हैं, या शायद वो इज़ाइलम करने लगे हैं, या शायद कुछ डिवोर्स के रूमर्स भी फैले हुए हैं। असल हकीकत क्या है ये मैं भी जानूंगी इस पॉडकास्ट के जरिए और आपको भी बताएंगे। लेकिन विमेन SHO मिस सानिया को हिरासत में ले लिया गया। बहुत ही अनकॉमन सी बात है कि किसी SHO को हिरासत में ले लिया जाए। आखिर क्या माजरा है, क्या नौबत आ गई कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एनालिस्ट, चेयरमैन क्रिमिनोलॉजिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान, मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले सर हम बात करते हैं मुल्क में जो हालात इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं, संजीदगी जो आई हुई है पाकिस्तान इंडिया के जो दरमियान एक कशीदगी चल रही है उसकी वजह से। लेकिन उसके साथ मैं रिलेट करती हूँ उन मुजाहिरीन के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया एक रात पहले। गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया, आखिर क्यों लिया है ये ये जो एक्शन? चेरिंग क्रॉस की बात कर चेरिंग रही हैं? क्रॉस के ऊपर जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है मुजाहिरीन के खिलाफ, कुछ बहुत लंबी तादाद है, 100 से ज़ायद तक तो मेरे ख्याल से मुजाहिरीन हैं जिनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया। आखिरकार 23 दिन के बाद ऐसा क्यों हुआ है, ये बताइए। अच्छा नहीं, अब ये जो मुजाहिरीन थे ना, ये इनका एक मुतालबा है। जो आपने ये जंग वाली बात की, बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे तमाम लोग इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इनका मसला ये है कि इनका ये कहना है कि इनके चूल्हे बंद हो जाएंगे। वो क्या इशू है? वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस, इस तरह का एक अलायंस है जिसमें ना जितने भी हॉस्पिटल है, DHQ, ये दूसरे चीटिंग हेल्थ डिपार्टमेंट्स के सॉरी अंदर जो सारे हैं। टीचिंग जी। हॉस्पिटल्स जो हैं, वो ये हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर, उनको ना गवर्नमेंट ने जो नया उनका जो है एक्ट आया 25 जो है ना, स्पेशलाइज्ड हेल्थ रिफॉर्म्स एक्ट जो है ना, उसमें वो उनकी गवर्नमेंट का क्या ख्याल है कि इनको प्राइवेटाइज़ किए करें ताकि लोगों को अच्छी सहूलतें दी जा सकें, ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हों। और ये लोग जो हैं, एक 2 लाख के करीब लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे थे, और इनमें से कोई लोगों को सर्विस करते हुए 15 साल से ज़्यादा हो गया। ये लोग बैठे हुए थे, आज से कोई 3 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया था अपने मुतालबों के लिए कि इनके मुतालबे माने जाएँ। वज़ीर आला नोटिस लें, कि वो ये नोटिस लें कि ये लोगों को रोज़गार दे रही हैं, लेकिन ये जो उनकी पॉलिसियाँ, गलत पॉलिसियों की वजह से, उनका ये कहना है। मतलब ये कि इस नए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या इस नए एक्ट की वजह से ये जो 2 लाख हैं बेरोजगार हो सकते हैं। हो सकते हैं, और इसके लिए वो, क्योंकि उन्होंने तमाम हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज़ करना है। प्राइवेटाइज़ करने से ये इनका खदशा है कि इन लोगों को फारिग कर दिया जाएगा। ज़ाहिर है वो स्पेशलाइज़ लाएँगे, और इनका ये भी कहना था हमसे ज़्यादा स्पेशलाइज़ कौन है? हम लोग तो एक्सपर्ट हैं इसमें। जैसे कि लेडी हेल्थ वर्कर टाइप जो ख़वातीन हैं, और जो ज़च्चा बच्चा सेंटर्स हैं, वो उनकी नर्सिस का ये कहना है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम तो 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए हैं, हम ये काम कर रहे हैं, तो अब ये हमें निकाल कर अपने कोई रिवैम्प करना चाहती है, कम सिस्टम पेमेंट अपग्रेड वाले करना चाह रही कम हैं। लोगों को लाएंगे, और ला के उनसे लेंगे, तो इससे तो इंसानी जानों को भी खतरा है। ये खैर इनके इनके जो मुजाहिरीन थे, कंसर्न्स हैं इनके। इनके ठीक इश्यूज़ है। थे। और ये मैं ये समझता हूँ एक बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिहाज से कि ये एक ऐसा इशू है कि जिसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे जिस तरह मेरे पास भी रिपोर्ट है, आपके पास भी रिपोर्ट है, मुजाहिरीन के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया है वो इस बिना पर किया गया है कि शायद वो OPD पर हमला कर रहे थे, या OPD नहीं, के नहीं, हवाले से, मतलब क्या ओपीडी के चल हवाले क्या से रहा नहीं। था? अभी जो ऑपरेशन अभी जो हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, ये 3 वीक से वहीं पर बैठे थे, इनको कोई हटा नहीं रहा था इनके साथ, बल्कि स्टूडेंट्स भी थे पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब के, यूनिवर्सिटी के 3-4 दिन से स्टूडेंट्स, उनका क्या रोल था वो भी इसमें? शामिल हो गए। वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। जी प्लीज। ये जो मैंने इनके कंसर्न बता दिया कि इनका ये था कि ये इसको ख़त्म करें, जी। इस कानून ख़त्म करें, और हमें जॉब करने दी जाए। क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो सरकारी क्वार्टर्स में रह रहे थे। वो कह रहे थे हमें अगर ये प्राइवेटाइज कर दिया गया, हमारी कम तनख्वाहें हैं, हमसे हमारे घर ले लिए जाएंगे। वहाँ पे जो नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा, जो ठेकेदार आएगा, वो अपने तरीके से वो तो चलाएगा। वाइप आउट कर और देगा सबको। अगर वो हमें जो रेगुलर लोग हैं, वो कहते हैं हमें यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए, हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। इस तरह के उनके मसाइल थे। अब गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन किया है, कोई 7
7 ہفتوں سے یہ چل رہا تھا. میرا 23 یا 4 ڈے ہو گئے ہوں گے. تو یہ لوگ وہاں تھے تو وہاں پہ ٹینٹ لگا کے وہیں پہ یہ پتہ نہیں کیسے اتنی شدید گرمی میں وقت گزار رہے تھے. میں نے خود وزٹ کیا وہاں پہ. ہاں زیادہ دیکھیں میں نے خود وزٹ کیا دوپہر کے ٹائم میں نے دیکھنا چاہا کہ میں جا کے دیکھوں. ان لوگوں سے ملا, میں نے بات کی. اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ کیونکہ آگے تھوڑے سے پی سی کے اندر آپ کو پتا پی ایس ایل چل رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو ہمارے انٹرنیشنل کرکٹرز بھی آئے ہوئے ہیں تو ان کو ہائی سیکورٹی دی جاتی ہے. آپ کو پتا جب وہ ٹیمیں گزرتی ہیں سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں. معاملات بہت سینسیٹیو ہمارے یہاں کے دیکھنے کے لیے. وہ سری لنکا ٹیم کے واقعہ ہوا تھا وہ گلبرگ میں, آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد اس کے اوپر نہیں جی. تو پولیس کا یہ کہنا ہے یہ اس طرف جا رہے تھے. اچھا اس جانب ان کا اس طرف جا رہے تھے. ہم نے اس لیے ان کو ہٹایا, یہاں پہ آپریشن کیا, کلیئر کیا کیونکہ بڑی وہ سینسٹیو ہو گیا تھا. اور اس نے پریس کانفرنس بھی کی ڈی آئی صاحب نے. اور پولیس کا یہ موقف ہے. جبکہ ان کا یہ موقف ہے, ان کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر سلیمان حسیب جو گرینڈ ہیلتھ الائنس کے, انہوں نے گرفتاری پہ شدید مذمت کی. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پنجاب بھر کے اسپتالوں میں او پی ڈی اور انڈور بند کرنے کا انہوں نے اعلان کیا. یہ بھی ایک عجیب الگ بحث. آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت میں لوگ سب اکٹھے ہو جائیں, لیکن ان کا مسئلہ اور ہے. ان کا مسئلہ ہے ان کے اپنے گھروں کا چولہے. جو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ہو گیا, امپلیمنٹ ہو گیا اور ان کے کانٹریکٹ بھی دے دیے, کیونکہ نا ابھی دیکھیں نا گورنمنٹ نے ہاسپٹلس میں کوئی 1-2 فنکشنز ایسے ہیں جو انہوں نے آؤٹ سورس کیے ہوئے ہیں, جیسے کہ سینیٹری کا جو صفائی وغیرہ کا عملہ ہے وہ آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. سیکیورٹی وہ آؤٹ سورس کی ہوئی ہے. سیکیورٹی آ جاتی ہے, آپ کی اسٹور آ جاتے ہیں, آپ کی فارمیسیز آ جاتی ہیں, آپ کی باقی یہ چیزیں آ جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. یہ 2 چیزیں آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں. اس میں بھی بہت سارا لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ جو وہاں پہ پہلے سے سروس دے رہے تھے ان کو یہ تھا کہ اب ہماری آگے سے سروس ختم کر دی گئی. اس طرح کے الزامات. سیکیورٹی والوں کا یہ تھا کہ جو چوکی دار گارڈ وغیرہ جو پہلے سے تھے اب انہوں نے رکھے ہوئے. یہاں پہ ایک یہ بات تھوڑا سا ہے کہ یہ میں وزیر اعلیٰ صاحبہ کو اور گورنمنٹ کے جو ہے لوگ ہیں ان کو یہ بتانا چاہوں گا, یہ جو سیکیورٹی کمپنیز ہیں, میں کسی کمپنی کا نام نہیں لوں گا, تو گورنمنٹ نے میرا 37,000 یا کہ کوئی سیلری منیمم طے کی ہے کہ عام بندے کو ملے گی. گورنمنٹ سے تو یہ اتنی اس سے زیادہ ڈرا کرتے ہیں, لیتے ہیں, لیکن آگے جو گارڈز ہیں ان کو ملتی ہے 20, 25, 18 اس طریقے سے ملتی ہے ان کو. یہ ایک الگ سٹوری, یہ ہم اب پھر کبھی کریں گے. تو یہ الگ الگ, یہ اس کے بعد اب یہ ڈاکٹرز کو بھی آؤٹ سورس کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہ ڈاکٹرز بھی وہ رکھیں گے کم پیسوں پہ اور عملہ بھی کم کریں گے. یہ کنسرن ہے. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ ہم نے عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں کہ پرائیویٹائز ہوگا, لوگ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے. جو ڈاکٹرز وغیرہ غائب ہو جاتے ہیں, جو ڈیوٹی پہ نہیں آتے, جو پروفیسرز اپنے پرائیویٹ کلینکس کو چلاتے ہیں اور ہاسپٹل میں آؤٹ ڈور پہ اتنا ٹائم نہیں دیتے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا گورنمنٹ کا خیال ہے یہ ساری اس سے درست ہو جائیں گی. اپنی طرف سے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ سسٹم تھوڑا ماڈرنائز ہو جائے گا. اور اسی اب جو حالیہ جو دھرنے کے اوپر جو آپریشن کیا ہے نا پولیس نے, رات گئے کیا ہے, جو رات جو گزر گئی ہے, اس میں کوئی 52 کے قریب خواتین ہیں اور 20 کے قریب مردوں کو حراست میں لیا گیا ہے. اور جو انہوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے, ٹینٹ وغیرہ وہ سارے انہوں نے پولیس نے اٹھا کے صفائی کر کے, اب آج وہ روڈ بالکل کلیئر تھا. میں بھی گزرا ہوں وہاں سے. تو یہ شور ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے ان کے دھرنے دینے کی ضرورت نہیں آنی چاہیے, ان کی بات سننی چاہیے. اس وقت جو معاملات ہیں بہت نازک ہیں. ہماری صورتحال پاکستان کی, کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جنگی مذاکرات چل رہے ہیں, ایک اسٹیٹمنٹ اس پار آتی ہے, دوسری اسٹیٹمنٹ اس پار سے یہاں پر آتی ہے, تو جو ایک وہاں سے جنگی جنون ہے وہ کم نہیں ہو رہا. یہاں سے جو ہماری ایک ہم سٹانس کہہ سکتے ہیں, ہمارا رسپانس ہے, وہ بھی سب کے سامنے میڈیا پر ہے. اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تو قومی سلامتی کے لیے یکجا ہیں, بالکل, لیکن اب باقی چیزوں کو ہم وی آر سیٹنگ اسائڈ. ہم ان سب چیزوں کو سائڈ پہ اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ سب سے بڑا میجر ایشو وہ ہے جس کو ہم نے پرائیورٹی پہ رکھنا ہے. یہاں پہ جو دھرنے چل رہے ہیں ان کا آپریشن بھی ہوتا ہے, او پی ڈیز کو بند کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ اب دیکھیں نا یہ ساری چیزیں جو ہے نا, میں کے شفٹنگ بھی ہو رہی ہے کہ وہ ہیٹ ویو کی وجہ سے وہ لاہور شفٹ ہوا ہے, اس کی سیکورٹی, مطلب اتنی چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں.
ملک میں کہ میرے خیال سے گورنمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ پرائرٹی پہ کس طرح سے چلنا چاہیے ٹرن بائی ٹرن. ان کے مذاکرات کو بھی ضرور سنیں. کویسچن مارک ایک ہے کہ اگر یہ لوگ آلریڈی اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں تو ان کا بھی ایک بنتا ہے, ان کو پہلے آپ سیٹسفائی کریں. ان کی ایک پالیسی ہونی چاہیے. نیا کانٹریکٹ جو آتا ہے, جو نئے لوگوں کے لیے بہتری کے لیے آ رہا ہے, اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ بھی ایک الگ ہے. ان کے خدشات دور ان کے سے عوام کے بھی, ہمارے بھی خدشات دور کرنے چاہیے کہ اگر واقع اگر یہ تمام ہاسپٹلس کو آپ پرائیویٹائز کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے آگے رزلٹ کیا نکلیں گے. تو کیا ہم جو عوام جائے گی, جو فری ایکس رے ہو جاتے ہیں, فری ان کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, تب بھی فری ہوں گے؟ یہ چیزیں ابھی ابہام میں. اس کے اوپر میرا خیال ہے ہمیں کوئی نیکسٹ پوڈ کاسٹ کرنا چاہیے اسی چیز کے اوپر کہ یہ جو نیا ایکٹ آ رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے, اس کی پالیسیز کیا ہیں, پالیسیز کیا ہیں. ہاں, اب یہ آپریشن ہوا, اس میں یہ اتنی خواتین کو پکڑ لیا گیا, ان خواتین کے بچے بھی تھے ان کے ساتھ وہاں پہ. اب پتہ نہیں وہ کیا صورتحال ہے اس کی. جو انہیں گرفتار کیا گیا ہے, آپ ان کے مذاکرات جو بھی ہیں, مذاکرات تو نہیں, ان کی جو بھی ڈیمانڈ سے پہلے ان کو تو سنیں. بالکل ان کو سننا چاہیے. لیکن یہاں پہ میں بشرا آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو لوگ گرفتار ہیں, ہو سکتا ہے جب یہ ہم آن ایئر جائیں, ہو سکتا ہے ان میں سے زیادہ میجورٹی کو رہا کر دیا جائے, جو ہو سکتا ہے. گورنمنٹ میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ اتنا نہیں, میرا نہیں خیال کہ ان کو اٹھا کے لے گئی وہ ان کو وہاں پہ سائڈ پہ کر دیا, کیونکہ اس وجہ ڈی آئی جی لاہور ہے نا, آپریشن فیصل کامرا, بڑا سمجھدار آدمی ہے. وہ ان چیزوں کو دیکھتے 23 days سے چل رہا تھا وہاں پہ, سڑکیں بلاک, راستے بلاک. بیکاز اب دوسری جانب جو ہماری انٹرنیشنل جو ٹیمز ہیں وہ آئی ہوئی ہیں. ہاں بالکل, یہ سیکورٹی, اب اس کے اوپر تو میں کوئی کمنٹس نہیں کروں گا کیونکہ ظاہر ہے یہ ان کی سیکورٹی, ہمارے یہاں واقعات بھی ہو چکے ہوئے ہیں, یہ سیکورٹی ہم برداشت کرتے ہیں. ان کے یہ ایکٹیویٹی شکر ہے ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں اور ہونی چاہیے, لیکن اللہ کرے گا یہ والا جو اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے ہمارے ملک کی سلامتی کا, وہ بھی اچھے طریقے سے حل ہو جائے. ہماری دعا ہے, اور ہم اپنی پاک فوج اپنی اس کے ساتھ ہیں ہر لحاظ سے. ہمارے کوئی خدشات بھی ہیں, ہم اس پہ پروگرام ضرور کریں گے, لیکن بعد میں کریں گے, اس کے بعد ضرور ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے مزید اپڈیٹس. لیکن سر یہ بتائیں, پنجاب یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا رول تھا اس میں, وہ کیا کر رہے تھے؟ اچھا, اب یہ نا اب یہ ہوا یہ کہ انہوں نے کیا کیا, یہاں پہ نا کچھ اسٹوڈنٹس تھے جو آؤٹ سائڈر تھے. انہوں نے گورنمنٹ نے جو وی سی جو اب آئے ہیں, ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نا یہ جو آؤٹ سائڈر جو ہاسٹلس میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور اکثر آپریشن ہوتا رہتا ہے, کہ ان کو نکالا جائے. اس کا پھر حل انہوں نے یوں کیا کہ انہوں نے جب چھٹیاں عید کی ختم ہوئی نا, تو انہوں نے ابھی چھٹیاں اور بڑھا دیں 2 سے 3 دن. ان دنوں میں انہوں نے پولیس کے اس کے بجائے آپریشن کر کے مارے ان کو ہاسٹل میں سے, گیٹ دروازے توڑے. انہوں نے یہ کیا کہ ہر گیٹ کچھ بند کر دی, 1-2 گیٹ کھلے رکھے, وہاں پہ پولیس کی ڈیوٹی لگا دی ان کو, اور یونیورسٹی کے سیکورٹی کا عملہ تھا. اب وہ جو بھی طالب علم آتا تھا وہ اپنا آئی کارڈ دکھاتا تھا, اور ہاسٹل سائڈ کا بھی جو دکھاتا تھا وہ اپنے الاٹمنٹ دکھاتا تھا. انہوں نے اس میں وہ بچے بھی نہیں ان کو انٹر ہونے دیے جو وہاں پہ واقع ان کو الاٹ ہوئے تھے کمرے, لیکن انہوں نے ڈیوز نہیں دیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. اب ان چیزیں پہ انہوں نے نکالا, اور کچھ 1-2 اسٹوڈنٹس کو انہوں نے اس وجہ سے بھی نکالا جو انہوں نے کوئی لڑائی جھگڑے ہوئے لاسٹ ٹائم, تو اس پہ انہوں نے فارغ کر دیا. اب یہ 3-4-5-6 چیزیں مل گئیں اس کے اوپر. یہ جو اس میں زیادہ میجورٹی جو ہے نا ان میں ایک وہ پشتون اسٹوڈنٹ ہیں, اور وہ کوئی بلوچی اسٹوڈنٹس ہیں, اور اس میں کوئی سرائکی پنجاب کے لوگ بھی ہیں, پنجاب کے لوگ بھی, ہاں سرحد سے آئے ہوئے ہیں, کے پی سے آئے ہوئے ہیں, دوسرے ادھر سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ سارے اسٹوڈنٹ اکٹھے ہو گئے ہیں. ان کے جو مطالبات ہیں یہ میرے پاس ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی میں جو 100% فیسوں کا اضافہ وہ واپس کریں. انہوں نے کہا ہمارے مطابق موجودہ ہاسٹل کی جو حالت ہے اس کو درست بنایا جائے, ان کو داخلوں کے مطابق ہاسٹلس فراہم کیے جائیں. ٹھیک ہے جی. اور پولیس جو موجود ہے وہاں پہ, اس کو انہوں نے نام دیا پولیس گردی کا, یہ اس کو ختم کریں. عسکری پاور سے ان کو کلیئر کیا جائے. فیمیل ہاسٹلس میں تمام عملے کو وہ کیا کہتے ہیں فیمیل کیا جائے, میل عملے کو وہاں سے نکالا جائے. اس طرح کے جو ہے نا ان کے مطالبات ہیں, تو ان کو بھی رات کو وہاں سے ہٹا دیا گیا.
تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پنجاب یونیورسٹی کے تو وائس چانسلر صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے ان بچوں کے نا جو جینوئن مسائل ہیں نا ان کے حل ہونے چاہیے. میرا تو یہ خیال ہے کہ ہونے چاہیے, ان کو یہاں پہ سڑکوں پہ نہیں آ کے بیٹھنا چاہیے. اسٹوڈنٹس جنہوں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ڈیٹیلز میرے خیال سے وہ بنتی تو جائز ہے. ہاں ساری ایز اے اسٹوڈنٹ جنہوں نے کوئی ساری جائز بنتی ہیں, دروازوں کی بحالی ہاں انہوں نے کہا جناب بالکل میں ٹرانسپورٹ کا جو ہم ہاسٹلس میں رہتے ہیں سیکورٹی جو فیمیل ہے اس کے ایک پراپر جو کمیٹی ہوتی ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. بالکل بہت سی چیزیں اس میں لکھی ہوئی جو میرے خیال سے اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو چاہیے ہوتی ہے. ان کو چاہیے, اس کو وی سی صاحب کو چاہیے کہ اس کو ذرا دوبارہ نظر ثانی کریں. لائبریری کی تھرڈ شفٹ دیکھیں, لائبریری بھی انہوں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی جو آؤٹ آف دا بلو ہے یا لیکن ایک بات یہ بھی ایک ذرا بشرا توجہ طلب ہے, جو بچے دور دراز سے ادھر آئے ہیں اور ان کے عام مڈل کلاس لوگ ہیں, ان کا ایوننگ میں اگر داخلہ ہو گیا میرٹ پہ مارننگ میں نہیں آ سکے تو وہ کہاں رہیں گے؟ ان کے لیے بھی ہاسٹل پالیسی کچھ ان کو دیکھنا چاہیے. ہاسٹل نئے بنائے, اتنی جگہیں ہیں. مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم ایک نا مرحوم مغیث الدین شیخ صاحب تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, وہ ڈین بھی رہے ہیں اور میس کمیونیکیشن کے ہیڈ بھی رہے ہیں, ڈین بھی رہے ہیں. تو وہ ہاسٹل کے نا چیئرمین بھی, ہاسٹل کونسل ہے ان کی نا, اس کے چیئرمین بھی تھے. تب انہوں نے ایک پروپوزل بنائی تھی, مجھے یاد ہے اس طریقے سے, وہ یہ تھی کہ نئے ہاسٹل بنائے جائیں اور وہ چاہے پرائیویٹائز کسی کانٹریکٹر کو دے کے وہ بلڈنگ بنا دے اور پھر وہ جو مناسب فیسوں کے ساتھ جو ایوننگ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہاں پہ رہائش دے دی جائے. اور یہ انہوں نے فیمیلس کے لیے بنایا تھا, اور میں سمجھتا ہوں یہ ایسی ان کے پر لینڈ کافی ہے, آرام سے اس طرح کی چیز کوئی پالیسی بنا دیں. جو بچے ایوننگ میں ہیں وہ اگر مارننگ کا بچہ دیتا ہے 5000 اس کے 8000 لے لیں. جہاں پہ جو ابھی لیک کر رہی ہے میرے خیال سے سسٹم مینجمنٹ لیک کر مینجمنٹ. لیکن یہ جو وی سی آیا نا, اس نے کروڑوں اربوں روپے کی جو ہے نا پراپرٹی واگزار کرائی. میرا خیال ہے کہ ان کو ہماری اس تجویز کے اوپر ذرا غور کرنا چاہیے جو بہت ضروری ہے. یہ پھڈے ختم ہو جائیں بچوں کے کنسرنز ہیں, ایسی بات نہیں ہے بالکل ایسا مانگا ہو جو آؤٹ آف دی یونیورسٹی بنتا ہے. بالکل ضرور, بالکل ٹھیک بات کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کی بات جب کرتی ہیں تو اسٹوڈنٹس کی لائف جو ہے وہ بہت کرٹیکل اور سینسٹیو ہوتی ہے, جس ایج سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ. وائس چانسلر جو ہیں پنجاب یونیورسٹی کے, ان کو ضرور نوٹس ڈاکٹر محمد علی, ڈاکٹر محمد علی ان کا نام ہے, چاہیے کہ وہ جو اسٹوڈنٹس نے مطالبے کیے وہ بالکل جائز بنتے ہیں, ہم نے خود بھی پڑھے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ یہ ہم لوگ مسٹر جو محمد علی ہیں ان کو ڈاکٹر محمد علی وائس چانسلر جو پنجاب یونیورسٹی کے ابھی پوزیشن پر ہے, وہ ضرور ان کو دیکھیں. بڑا ویژنری شخصیت ہے. انہوں نے بڑا ایسا کیا ہے کہ انہوں نے نا 50 سال سے جو لوگوں نے لینڈ پہ قبضہ کیا ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی کی, وہ واگزارہ کرائی ہیں. ابھی 2 ارب روپے سے زیادہ مالیت کی انہوں نے جو تھی, پتہ نہیں کون لوگ تھے آگے سے ملازمین لے کے, وہ انہوں نے واگزار کرا کے خالی کروا لی ہے انارکلی جیسے قیمتی ایریا میں. اسٹرانگ ہے تو ضرور یہ مطالبات تو کچھ بھی نہیں ہے میرے خیال سے, یہ ہو جائیں گے انشاءاللہ پورے. موونگ آن سر, جب بات کرتے ہیں ویمن ایس ایچ او مس ثانیہ کی, لنٹن روڈ پر جو تھانہ واقعہ ہے عورتوں کے لیے, ان کی ایس ایچ او مس ثانیہ کو حراست میں لیا گیا ہے. یہ بتائیں کہ کیا ماجرا ہے؟ اچھا بشرا, یہ ایک واحد کیس ہے میں جس کے اوپر تھا, میں نے جب یہ میرے علم میں آئی ہے بات تو میں میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی. دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس میں. پولیس جو ہے نا بہت اتنی آسانی سے جلدی کر کے اپنے ملازمین کے اوپر اگر وہ کوئی جرم میں کوشش کرتی ہیں. میرے جو سابقہ کا میں دیکھا, ایکسپیرینس دیکھا, میں بھی کوئی 30-35 سال ہو گئے کرائم رپورٹنگ میں نے کی ہے جرنلزم کرتے ہوئے. اس میں 25-30 سال کا میرا ایکسپیرینس کرائم رپورٹنگ کا ہے. میرے اب تک 30 سال کی جرنلزم ہے. اگر اس پوائنٹ پر آئے تو پولیس جو ہے وہ ایسے اپنے اہلکاروں کو بچانے کی کوشش کرتی اکثر کرتی. تو اب ان خاتون کے اوپر یوں پرچہ دے دینا بڑا عجیب سا. لیکن اس پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پیچھے کیا واقعہ ہے. میں ابھی واقعہ سے پہلے میں ایک تھوڑی بات بتاتا ہوں. اتفاق سے ہوا یہ کہ ہم تو جرنلسٹ ہیں نا, مجھے کچھ 1-2 چیزیں معلومات کے لیے نا ادھر وومن اسٹیشن جانا ہوا. میں وومن اسٹیشن میں جب گیا تو وہاں پہ یہ وومن ایس ایچ او سے بات ہوئی. ایک کیس تھا, کوئی 2 گھریلو سی لڑائی تھی, اس کو یہ ڈیل کر رہی تھی. تو 1-2 گھنٹے وہاں پہ ہم نے وہ وقت گزارا اور وہ ان کی وہ ورکنگ ساری دیکھی. اور اس میں اب یقین کریں اس خاتون کو دیکھے اتنا سافٹ امیج تھا ماشاء اللہ. یہ جو ثانیہ صاحبہ ہے اتنی مطلب ایک جو خواتین کا جو ہوتا ہے نا اسٹائل, اس طریقے سے اس نے اپنے یونیفارم پہنا ہوا تھا, گریسفل تھا. اور بڑے اچھے ایسے تھی نہیں جیسے میں ماضی میں دیکھتا آیا ہوں ایس ایچ اوز کو. نہ لینگویج ایسی تھی, بڑی ڈیسنٹ اور پڑھی لکھی لینگویج, بڑے آرام سے ڈیل کر رہی تھیں اور لگ نہیں رہی تھی کہ ایس ایچ او ہے.
تو میرے ساتھ ایک اسسٹنٹ پروفیسر تھے میرے ساتھ، ایک سوشیالوجی کے، بیہیویئر سائنسز کو دیکھتے ہیں، وہ میرے ساتھ تھے اتفاق سے. تو میں نے انہیں کہا تھا میرے کوئی انفارمیشن لینی ہے میں لے لوں. تو ہم لوگ جب ان سے ملاقات کر کے واپس باہر نکلے تو جو ایک ہم اکثر جب کسی شخصیت کو ملتے ہیں، کسی بندے کو ملتے ہیں، شخصیت اس لیے بول رہا ہوں، ان کا پولیس کا اتنا زبردست سافٹ امیج دیا تھا انہوں نے، یا پھر بہت بڑی ایکٹر تھی. اگر اس ایف آئی آر کو دیکھیں تو یہ بہت بڑی ایکٹر تھی، لیکن میرا دماغ اور میرا ایکسپیرینس اب تک کا یہ نہیں مانتا. ہم جب آپس میں بات کی نا ان پروفیسر صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے بھی بڑے اچھے ریمارکس دیے. وہ بیہیویئر سائنسز کے وہ ٹیچر ہیں، اور انہوں نے کہا یار یہ میں نے پہلے پولیس میں اتنے زبردست لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا یہ جو ڈائریکٹ کمپٹیشن سے پڑھ کے آتے ہیں نا، تو یہ اکثر ان میں سے بچے جو ہے نا اچھے ہی ہوتے ہیں. لیکن ٹھیک ایک دن کے بعد ان کی گرفتاری والی جب خبر آئی تو میرے لیے بڑی عجیب سی بات تھی. آپ نے اچھا کہ یہ کوشچن کر لیا، میں نے اس کے اوپر بات کرنی تھی 2 دن پہلے ملنے کا. اور مجھے اسی یہ والی تو ڈکیتیاں چوریاں تو دور کی بات ہے، کوئی کرپشن والی بھی ویوز وائز اس کی طرف سے نہیں آئی تھی، کیونکہ اس کے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے اگر اس کو 2 فون آئے تھے، ایک تو اس کے اپنے سینئرس کا فون آیا اور 2 عدد فون اس کے اپنے والد کے آئے کہ بیٹا کب آؤ گے. تو ہم یہ ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہم تو آبزرور ہیں، ہم تو چیزیں دیکھتے ہیں. تو لیکن ایک چیز ہے یہاں پہ جو اس وقت جو ڈی آئی جی لاہور ہیں آپریشن جو فیصل کامران صاحب، ان کا ایک سٹانس ہے، وہ یہ ہے کہ کرپشن نہیں، جو بھی قانون کو توڑے گا، کوئی کرائم کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے ان کا پولیس اہلکار کیوں نہ ہو، تو اس کے خلاف ایکشن لیں گے. تو ایک تو یہ چیز ان کی آتی ہے سامنے میری، تو مجھے اس پہ یقین ہے کہ وہ دیکھیں اس سے پہلے انہوں نے 2 ایس ایچ اوز کو اریسٹ کیا. اس میں ایک ایس ایچ او ڈیفینس کا تھا، ڈیفینس بی یا سی کا، جس کے اوپر یہ الزام تھا کہ اس نے کسی بندے ویٹ جو آج کل جو ارمغان کیس وغیرہ میں نہیں، ویٹ جسی منشیات کا وہ کسی بندے سے برآمد ہوئی، اس ایس ایچ او نے اس سے وہ ویٹ برآمد کرنے کے بعد اس سے کچھ پیسے بھی لے لیے، 10-15 لاکھ روپے اتنے پیسے لے لیے، پیسے لے کے پھر بھی اس کے اوپر کم مقدار کا پرچہ دے دیا. اور وہ آیا ایسے جو کہ اس نے ڈی آئی جی کا کہا جی دیکھو جی بہت سے ملکوں میں یہ تو جائز ہے، لیکن میں نہیں کہتا یہاں پہ جائز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میرے سے زیادتی ایس ایچ او نے کی ہے اور مجھ کے اوپر مجھ سے پیسے بھی لے لیا، پرچہ بھی دے دیا. جب انہوں نے تحقیق کی تو واقعی ایسے ثابت ہوا، تو انہوں نے اس کو بندے کو ایس ایچ او کو نہ صرف اس کو پرچہ دیا، اس کو گرفتار بھی کر کے نوکری سے فارغ کر دیا. اسی طرح ایک فیصل ٹاؤن کا ایس ایچ او انہوں نے فارغ کیا، وہ کسی کو بلیک میل کر رہا تھا، وہ بھی ثابت ہو گیا. تو مطلب اور یہ واحد ڈی آئی جی صاحب ہیں. ہاں اچھا مزے کی بات کو 400 کے قریب پولیس اہلکاروں کے خلاف یہ کارروائی کر بیٹھے ہیں یہی والے ڈی آئی جی، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اب جب میں ان کی اس کا دیکھتا ہوں، ان کی موجودگی کو دیکھتا ہوں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل ہو سکتا ہے اس نے ایسے کیا ہو. لیکن کچھ ایسے پوائنٹ ہیں میں جو آگے چل کے آپ بھی بات کی، میں آپ کو اس پہ بات کروں گا، جس پہ میں کیوں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر بات کی جائے. میں جب ان کو دیکھتا ہوں دماغ نہیں مانگتا. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کا ایکسپیرینس رہا ان کو مل کر، وہ گریسفل تھیں اور بڑے اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی اور بہت اچھی ریپرزنٹیشن تھی ان کی ایز اے ایس ایچ او. لیکن جب ان پہ یہ کیس بنتا ہے، وہ حراست میں لے لی گئی ہیں، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کنفیوزڈ ہیں کہ ڈی آئی جی نے جو ہے میرٹ پہ ان کو حراست میں لیا، یا جو آپ کا آبزرویشن ہے یا آپ کی جو ایکسپیرینس ہے وہ کچھ اور کہتے ہیں. دیکھیں اس بچی کے بارے میں آخر ماجرا کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں نا اس بچی کو میں نے خود آبزرو کیا، مطلب ینگ بچی ہے، میں انڈر 30 ہوگی، ابھی انمیرڈ ہے. تو بچی کو میں نے اس کا کام دیکھا خود سے نا، مجھے پہلی دفعہ کسی سافٹ امیج کے احساس ہوا پولیس کی طرف سے. تو اس لحاظ سے میں کنفیوز تھا کہ یار اس پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ کی جائے اور بات کی جائے، اس پہ خدشات میں پوائنٹ وہ کرتا ہوں. مدعا کیا ہے؟ مدعا میں اب مدعا اب یہ ہے کہ ایک نا تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں. یہ ہے کہ ایک نا واردات ہوتی ہے تھانہ کانا کے ایریا میں، کہ کچھ لوگ ہیں وہ جو کسی گھر میں واردات کرنے آتے ہیں اور خود کو ایف آئی اے کا اہلکار بتاتے ہیں، اور وہاں سے واردات کر کے نکلنے لگتے ہیں. ان کے گھر کا ایک بچہ کوئی ہے وہ مزاحمت کرتا ہے، تو آپس میں فائرنگ ہو جاتی ہے، اس بچے کو بھی 2-3 گولیاں لگتی ہیں. جاتے ہوئے وہ ایک گاڑی ہے جس کے اوپر سرکاری نمبر پلیٹ لگا ہوا ہے، وہ چھوڑ کے فرار ہو جاتے ہیں.
اچھا اس گاڑی کی شاڑی کی ہم پیچھے ڈیٹیل میں نہیں جاتے, مختصر ہم اس طرف آتے ہیں اس مدعے کی طرف. فرار ہو جاتے ہیں تو کچھ عرصے بعد 4 ماہ کے بعد ایک کوئی تھانہ خانہ کے انویسٹیگیشن کے کوئی صاحب ہیں, سب انسپیکٹر, وہ ان گینگز کو 2 بندوں کو پکڑ لیتے ہیں. اس میں سے 7-8 لوگ تھے, 7-8 لوگ تھے, اس میں 2 کو پکڑ لیتے ہیں. تو جو ایف آئی آر جو اس محترمہ جو ہے نا اس بچی کے خلاف, جو میں بچی اس لیے کہوں گا تو ہماری تو بچوں کی طرح, تو اس کے بعد جو ایف آئی آر ہوئی نا اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ میں 2 بندوں کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا, تو انہوں نے انکشاف کیا کہ جو ہم نے جب واردات کرنے کے بعد علاقہ تھانہ کے کانا کے ایریے میں ایک گھر میں گئے اور اس گھر میں جا کے ہم نے آپس میں وہ سارا بانٹا, آپس میں ایک دوسرے کو تقسیم کیا. ٹھیک. اچھا اب اس میں ذرا غور طلب بات, ذرا جو کلیم ہے ایف آئی آر میں وہ 12 لاکھ روپے کیش کا ہے اور 12 لاکھ کی مالیت کی چیزیں, مطلب 24 لاکھ ہو گیا نا, 24 لاکھ ہو گیا. وہ ہم نے بانٹا اور 7-8 لوگ ہیں, یہ ذرا غور کریں, 7-8 لوگ ہیں اور کسی ایک بندے کا ملزم کا نام لیا, اس نے وہ پسٹل جس سے وہ انہوں نے فائرنگ کی تھی وہ وہاں پہ ایک خاتون موجود تھی اس کو دے دیا اور میں یہ برآمد کرا سکتا ہوں, یہ ایف آئی آر کا متن ہے. تو جی وہ میں ان کو لے کر وہاں پر گیا ہوں, تو وہاں پہ ایک گھر تھا, گھر میں جو ایک خاتون نکلی اور سنیا جس کا نام تھا, تو اس نے اندر اپنے رہائشی کمرے میں سے کالے بیگ میں سے پسٹل لا کے دیا اور وہ اس کے بارے میں کچھ نہ بتا سکی. یہ ایف آئی آر ہے. ایک سوال ہے, ایک کوشچن ہے میرا, وہ یہ ہے کہ ایک خاتون جو میرا خیال ہے کمپٹیشن کا ایگزام دے کے آئی ہے, پڑھی لکھی لڑکی ہے اور وہ ایس ایچ او لگی ہوئی ہے, کیا وہ کسی کی واردات کا اسلحہ اپنے پاس رکھے گی؟ آج کل تو ہمارا یار دوست کوئی اس سے کوئی نقصان ہو جائے اور اس کی گاڑی سے موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہو جائے, وہ مجھے کہے یا میری گاڑی اپنے گراج میں کھڑے کر لو, تو وہ نہیں کوئی کرتا, ٹھیک ہے نا, وہ نہیں کوئی کرتا. اصل بات یہ ہے کہ 4 ماہ تک اس نے اپنے پاس رکھا, جبکہ وہ خاتون جو ایس ایچ او ہے, پولیس کی ایس ایچ او, 1 سال سے تقریباً سے ایس ایچ او ہے اور واحد خاتون ہے, اور کافی ساری کئی درجن پولیس آفیسر جو ہیں اس وقت لاہور میں موجود ہیں جو لائن میں ہوتی ہیں, ان کے ہوتے ہوئے ایک بندی ایس ایچ او لگی, کوئی وجہ تھی ایس ایچ او لگی ہوئی تھی, اور اس کے بارے میں یہ بھی تھا کہ بڑی اچھی بہترین ایس ایچ او شپ کر رہی ہے, اس کو شاباش وغیرہ بھی ملتی رہی ہیں. یہ تو پولیس کے ایکسپوئر کو, پولیس کے کام کرنے کے سسٹم کو آپ کے اور میرے سے زیادہ سمجھتی ہے. سر ان کا اپنا کوئی موقف ہے؟ میں ابھی بتاتا ہوں. اچھا یہ اس سے زیادہ سمجھتی ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ کوئی ڈاکو چوروں کے ساتھ ریلیشن نہیں ہوتے اور جو وارداتیں کرتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں, خود پولیس سروس میں ہے. تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کوسچن مارک بن جا رہا ہے کہ یہ بتاتی کہ اصل میں بات کیا, حقیقت کیا ہے. اب یہ کہ اس خاتون سے میری بات نہیں ہو سکی دوبارہ, یہ جب بھی سامنے آئیں گی تو ہم اس کا موقف ضرور جانیں گے اور بھی اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم شیئر بھی کریں گے. ابھی ان کی طرف سے کوئی نہیں, ابھی کوئی نہیں آئی. صرف یہی آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, اس کے اوپر ایف آئی آر کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں اور پولیس کی بلے بلے کر رہے ہیں. ہم بھی پولیس کو کوئی برا نہیں کہہ رہے. ہمارا یہ کوسچن ہے کہ اگر اس خاتون کو کہیں فکس کیا جا رہا ہے, اگر کہیں پہ اس کو پھنسایا فکس کیا جا رہا ہے, اس کا کسی سے کوئی پھڈا تھا, مجھے کوئی بندہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جنہوں نے اس کو فکس کیا ہے تو اس کو دیکھ لے پولیس کہ وہ بندہ کہیں پہ اس کے ساتھ, جو بھی تفتیشی صاحب ہیں جو ہیں وہ کبھی اس کے ساتھ کہیں پہ پوسٹڈ رہے ہیں, تھانہ لٹن روڈ میں پوسٹڈ رہے ہیں, کہ ہو سکتا کوئی کنفلکٹ ہو. یہ لوگوں کا خیال ہے جو میرے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں لوگ. تو پولیس کو چاہیے اس کے اوپر بھی غور کرے. اب تفتیش ہو رہی, چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور باقی یہ ڈی آئی جی صاحب جو جن کا میں نے بتایا ہے, وہ یہ مائٹ بی رانگ, ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو فکس کیا جا رہا ہے, کوئی ایسی چیزیں بنا کے ان کے سامنے پیش کر دی گئی ہوں کہ جناب یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. کیونکہ ایک کوسچن ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس خاتون کو جیسے ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے گھر سے برآمد کیا, لیکن اس کے اوپر ایف آئی آر ہونے سے پہلے اس کو معطل کیا گیا. یہ ٹائم پیریڈ بھی ہے بیچ میں, اس کو معطل کر دیا گیا. معطل اس وجہ سے کیا گیا تو ایک الگ بات ہے, یہ پولیس کو چاہیے اس چیز کو وضاحت کرے کہ اس کو معطل کیا گیا, پھر اس کا پرچہ دیے. لیکن پولیس کی جتنی بھی ابھی تک وضاحتیں پولیس کی آئیں, انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ چلا کہ اس کے گھر سے برآمد ہوا اور یہ کچھ وجہ نہیں بتا, لہٰذا ہم نے اس کے اوپر کوئی دوسری ٹالرنس ہے, 0 ٹالرنس ہے کرپشن اس کے ساتھ, خرابی کا کوئی بھی کرے. اور یہ ہم نے فیصل صاحب کا دیکھا ہے جو 400 بندوں کو رگڑ سکتے ہیں, تو اگر یہ بی ڈاکوؤں کی ساتھی ہے
تو میرا یہ کہنا ہے, میرا یہ خیال ہے تو پھر اس کو نشان عبرت بنائیں, اس کو واقعہ نشان عبرت بنانا چاہیے. اس کو ایک ایسا کیس ہو جس کو ریفرنس بنے بعد میں لوگوں کو, پولیس والوں کو ایسی حرکت کرنے سے 10 دفعہ سوچیں, اس کو سوچیں. اور اگر اس کو فکس کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر اس پہلوؤں پہ پولیس کو سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. کیونکہ ایک دیکھو نا, ایک کہیں سے اگر پیسے برآمد ہوتے ہیں نا, FBI کہتا ہے کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ آتے ہیں یا آپ زمین خریدتے ہیں تو آپ سے پیسے کتوں آئے, وہ ایک منی ٹریل یا منی ٹری دکھائے گا. اسی طرح اگر اس کے ڈاکوؤں سے تعلقات ہو تو میرا خیال کوئی حساب کا ریکارڈ ہوگا نا, کوئی ٹیلی فون کا, کوئی اس چیز کا, وہ بھی منظر یہاں پر آئی جائے گا. کیونکہ جس وہ آ طرح جائے گا. پاکستان, ہماری پاکستان کی جس طرح آرمی ہے, اسی طرح ہماری پاکستان کی پولیس جو ہے بہت دمنگ ہے اور بہت ہی کہہ سکتے کہ مائنیوٹلی ایگزامن کرتی ہے کیسز کو, اور بہت طریقے سے ایگزامن کرتی ہے. جو چیز سچ ہوگی یا جو چیز جھوٹ ہوگی وہ منظر عام پر آئی جائے گی. فی الحال جو معاملہ ہے انیشیلی جو انہیں کسٹڈی میں لیا گیا ہے, اور اس کے بعد جو سارا جو ان کے خلاف چل رہی ہے کاروائی یا ان کے اوپر چل رہی ہے کاروائی, اس حوالے سے وہ بھی سامنے آ جائے گی کہ وہ کتنا انوالو ہے, یا کتنا بالکل بشرا پش کیا گیا, یا کتنا وہ اس کے پاس بالکل اس کے اوپر دیکھیں نا, دیکھیں اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ انویسٹیگیشن جو ہے نا ایسے نہیں ہوگی کہ کسی ایک آدھ بندے کو, میرا خیال ہے اس کو سینئر لوگ خود دیکھ رہے ہوں گے, تو چند دنوں میں چیزیں واضح ہو جائیں گی. بالکل ہو جائے گی واضح. اور ہم لوگ یہاں پر RNN پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ کو ضرور بتائیں گے ناظرین کہ آخر ویمن SHO مس ثانیہ کو حراست میں جو لیا گیا ہے اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے, اور اصل وجہ جو بھی تھی وہ سامنے آئی ہے یا نہیں. موونگ آن, جو بات کرتے ہیں مسٹر رجب بٹ کی. برطانیہ پہنچ چکے ہیں, لیکن اب کچھ باتیں چل رہی ہیں ان کے حوالے سے, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خبریں گردش کر رہی ہے. فیملی کو شاید برطانیہ بلا لیں, یا وہاں پہ اسائلم کے لیے وہ اپلائی کر دیں, یا تیسری جو ریومر میں کہہ سکتی ہوں ان کی ڈیورس کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے. آپ بتائیں آخر اصل حقیقت کیا ہے؟ اچھا, اب ڈیورس کی تھوڑی سی بات کریں, اس سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ رجب بٹ صاحب برطانیہ چلے گئے اسائلم کے حوالے سے. اب رجب بٹ صاحب جب اب یہاں سے گئے, فرار ہوئے, اس کو فرار ہونے کہیں گے نا جب کہ یہاں سے نکلے, کیونکہ ان کے یہ لیے یہاں پہ جو ہوتا ہے نا ایک زمین تنگ ہو گئی تھی, کیونکہ ان سے بات انہوں نے ٹنگ سلپنگ تھی یا جاہلیت میں کر دی, ایک ایسی بات کر دی جو ہمارے لوگوں کو پسند نہیں آئی. اور میں تو ویسے میرا تو عقیدہ ہے, ہم تو یہ کہتا ہے خدا نہ خواستہ کسی شخص میں جرت, مسلمان شخص میں جرت نہیں ہو سکتی. بے شک, تو یہ ایک چیز ہے, اس کو ہم قانون پہ چھوڑتے ہیں, جو ہماری عدالتیں ہیں, ہمارا ایک سسٹم ہے اور بڑا وہ اس کو اس کے اوپر باقاعدہ ٹھیک طریقے سے فیصلہ کریں گے. یہ آئیں گے جب رجب بٹ صاحب فیس کریں گے, اگر ہماری عدالتی قانون, ہمارا قانون ان کو ملزم سمجھتا ہوگا تو ان کو اس طریقے سے لے گا. اگر یہ اس میں ان کا قصور اتنا نہیں ہوگا تو وہ قانون ہم عدالت پہ چھوڑتے ہیں. اب ہم یہ بات کریں, یہ رجب بٹ صاحب جب یہاں سے گئے نا, یہاں سے گئے, ان کے دوست بھی ان کے ساتھ ہی گئے. یہ انہوں نے دبئی میں کچھ دن, ایک آدھ دن رکنے کے بعد اپنے ویلاگس وغیرہ شروع کر دے, کیونکہ ان کا یہ ویلاگ کے بغیر یہ رہ نہیں سکتے, کیونکہ ان کا سارا بریڈ اینڈ بٹر سارا ویلاگ میں ہی ہے. اب یہاں پہ جو کوئی بزنس کر رہے تھے, کوئی چیزیں کر رہے تھے, وہ ساری ختم ہو گئی, اب دبئی میں چلی گئی. اب وہاں سے دبئی میں بھی ایک اچانک گئے, جتنے پہلے سعودیہ گئے, سعودیہ سے پھر دبئی میں آئے. ان کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے ویزے کا. آج کل آپ کو پتہ ہے ویزے کتنے مشکل ہوئے ہیں. تو انہوں نے ان کے ایک دوست ہیں, وہ ان کے ساتھ بھی گئے ہوئے ہیں, ان کا گاڑیوں کا بزنس ہے, تو ان کے وہاں پہ لکھتے. اور ایک ندیم نانی والا, وہ بھی یوٹیوبر ہیں, وہ ان کے بڑے گہرے دوست ہیں آج کل. تو ان کا گھر بھی ہے ادھر لنڈن میں, ان کا باہر وہاں پہ گھر بھی ہے. تو ان کے ذریعے یہ وہاں پر گئے ہیں, اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسائلم لے رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی پناہ لینا چاہتے ہیں. لیکن جو میرے اس کے قریبی لوگوں سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت اس کو پاکستان میں تو خطرہ ہے. پاکستان اگر آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے, ہو سکتا ہے وہ جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بے گناہ, اس کو انصاف نہ ملے, تو ابھی وہ باہر رہے گا. لیکن یہ سیاسی پناہ والی جو بات زیر بحث آئی, ہمارے ڈسکشن میں آئی, لیکن یہ ایسا رجب بٹ صاحب نہیں سوچ رہے. رجب بٹ صاحب کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان اس کا اپنا ملک ہے, تو وہ وہاں پہ واپس جائے گا. اب اس کی فیملی, اب وہ اتنا افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو وہاں بلا لے. لیکن یہ ہیومر ہے, یہ باتیں سامنے آ رہی, کچھ دنوں کی چیز واضح ہو جائے گی. اور اس کی جو ڈیورس والی بات ہے, تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے یوں کہا کہ جناب دیکھیں, جب یہ شادی ہوئی, شادی ہوتے ہی یہ بندہ
فرسٹ نائٹ ہی گرفتار ہو گیا اس لڑکی کے, جو ہمارے نا ایک بسیدہ سی بات کہ یہ جو اس کے لیے اچھی نہیں ہے, کیا کہیں گے, میں وہ بولنا نہیں چاہ رہا لفظ, تو اس طرح کی ایک چیزیں آئیں کہ یہ شاید اس کو ڈیورس دے دے گا, سپرسٹیشیس باتیں. ہاں بس اس طرح کی کہ ڈیورس دے دے گا, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اپنی وائف کو بھی ڈیورس دے گا. وہ اپنی وہ فیملی اورینٹ بندہ ہے, جو اس کی جو اب تک چیزیں دیکھی ہیں وہ اپنی فیملی کو لے کے چلتا ہے, اپنی والدہ کو, اپنے والد کو, اپنی بہن کو, اور اس سے جڑے جس طرح رشتے ہیں اور جو دوست ہیں, وہ بڑا اچھا ایک فیملی ولاگ میں سامنے شو کرتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ڈیورس کرے گا. لیکن یہ جو باتیں ہیں کہ یہ اس کے لیے لکی نہیں ہے, اس کے لیے یہ جو باتیں ہیں نا, یہ ان کے لوگوں کی, ہم دائیں بائیں ہم جیسے لوگ جو ہے نا وہی پھیلا رہے ہیں, تو اس میں ابھی تک کوئی حقیقت نہیں ہے. ویسے نہیں, چلیں اب ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جن اتھارٹیز کو دیکھنا چاہیے, ٹیک اپ کرنا چاہیے, وہ ضرور دیکھے, اور اس کی گہرائی تک جا کے اینڈ میں نتیجہ جو بھی ہوگا وہ ہم سب کے سامنے ہوگا, ہم وہ بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ہم دعا گو ہے کہ جو بھی حالات اس وقت ملک کے چل رہے ہیں, پولیٹیکلی دیکھا جائے, انٹرنیشنلی دیکھا جائے, جو پاکستان انڈیا کے مسئلے ہیں, جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل کیوس پھیلا ہوا ہے, پھر پاکستان کے اندر پروونسز کے حوالے سے جو واٹر ڈسپیوٹ تھا, چلے وہ تو ایک جگہ پہ سیٹسائڈ ہو گیا, لیکن اب مظاہرین, ان کے مذاکرات, مظاہرے, پروٹیسٹ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, یہ تمام چیزیں جو ہے ہم دعا گو ہیں کہ ملک کی سلامتی سب سے پہلے آتی ہے, یکجا ہونا بہت ضروری ہے ہم سب کا, اور یہ تمام مسئلے جو ہے وہ ختم ہو, پاکستان بہتری کی طرف چلے اور بہتری کی راہ پہ آئے. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. تھینک یو سر فار بینگ ہیئر. بہت شکریہ. We will catch up again for our audience in another session. Till then, stay tuned. Bye bye.